अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें तो आज इतनी ज़्यादा हैं कि अंबार है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, शायद उसी में पूरा व्लॉग गुजर जाएगा। ट्विटर के ऊपर आपने देखा होगा कि पीटीआई के दो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे का कच्चा चट्टा खोल रहे हैं, और कच्चा चट्टा खोलते खोलते दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे को बिल्कुल नीम उरिया नहीं बल्कि मुकम्मल उरिया कर दिया है, मुकम्मल बरहना कर दिया है। एक ग्रुप है जी अलीमा खान का, एक ग्रुप है जी मिशाल यूसुफजई का, और एक ग्रुप है जनाब गंडापुर साहब का। ये तीनों के सपोर्टर्स जो हैं वो हैं तो पीटीआई के, लेकिन इक़्तिदार की या तख्त की लड़ाई के चक्कर में, सीट के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर जो इन्होंने गलाज़तें बिखेरी हैं, उस चक्कर में दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स को फ़ायदा ये हो रहा है कि आपस में एक दूसरे की गलाज़तें तो ये लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उसको जब ये आकर खोल रहे हैं तो सोशल मीडिया पर एक अलग सी बहस जो है वो शुरू हुई है। इस वक्त सनम जावेद, फलक जावेद के बारे में पीटीआई के कुछ अंदर के लोग जो बहुत पीटीआई को क्लोजली जानते हैं, उन्होंने सनम और फलक के ऊपर बहुत ही घिनौने किस्म के इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं। यहाँ तक भी दावा कर दिया है कि उन्होंने अपने शौहरों को छोड़कर अब वो किस किस की कीप बन के रह रही हैं। मुबैना तौर पे मैं ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की पर्सनली ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन यही वो दो ख़वातीन है जो सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी ख़वातीन सियासतदानों के ऊपर जो है वो गंदे गंदे कलमात, गंदे गंदे ट्वीट्स करती रहती हैं। आज वो ख़ुद इस मकाफ़ात अमल का शिकार हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, और मैं आपको बताती हूँ कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ है और कहाँ तक जाकर अब इसका अंजाम पहुँचेगा, और इमरान खान की लगाई हुई ये आग खुद उन्हीं के घर को अब जला रही है। कैसे? शुरू करते हैं। चलिए आज के व्लॉग की जो तफसीलात मैंने आपको बतानी है वो ज़रा दिल थाम के बैठिएगा, और इस व्लॉग के अंदर ये बात भूल जाइएगा कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि अगर एक लड़की होने के नाते मैं इतनी गलाजत आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगी ना, ये जो इस वक्त सारा डेटा मेरे सामने है, तो फिर शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन बात यह है कि आपने कभी कुत्तों की लड़ाई देखी होगी। माज़रत के साथ मैं किसी को मुखातिब नहीं कर रही, मैं किसी को कह नहीं रही, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं तो वो जिस तरह से आपस में गुर्राते हैं, फिर वो लड़ते हैं और एक हड्डी के ऊपर लड़ते हैं, और फिर वो जो हड्डी है वो जब उसको चूसना शुरू करते हैं तो वो उस को, आपको क्या लगता है कि वो जो हड्डी है उसका टेस्ट उनके मुंह में आता है? नहीं, दरअसल उस हड्डी को चूस चूस के उनकी अपनी ही ज़बान उससे ज़ख्मी हो जाती है, और उनकी अपनी ही ज़बान से रिसने वाला जो खून है उसका जब वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सब टेस्ट जो है वो उस हड्डी में से आ रहा है। तो ये बेसिकली इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान दूसरों की ट्रोलिंग के लिए बनाए गए जो ग्रुप्स थे, ये अब उस हड्डी की तरह एक दूसरे के ऊपर पिल पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो बड़े ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे पास बेहतरीन मिसाल नहीं थी। अगर पंजाबी में मिसाल पूछे तो आपने वो सुना ही होगा कि या तो फिर आप ये सुनेंगे कि ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरा नूं जप्फे, तो या फिर वो कि नीचां दी अशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। तो अब ज़रा ये सुनिएगा, इतनी इतनी गलाजत पीटीआई के ही ये दो ग्रुप से एक दूसरे के ऊपर जो डाल रहे हैं। एक अकाउंट है जी, ये है जी इमरान खान का दीवाना, और लिखता है कि सनम जावेद जो है वो गंडापुर के डैश के साथ लटकती रही और उसकी बातों का डिफेंस करती रही, जबकि वो खान के साथ गद्दारी कर चुका है। 26 नवंबर को सबको पता है कि गंडापुर ने क्या किया था। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो बात तो ठीक है, गंडापुर ने इमरान खान को हमेशा ही जलील करवाया है। इमरान खान ने जब भी गंडापुर को कुछ कहा है, गंडापुर ने वो नहीं किया। गंडापुर का आपको पता ही है कि उनको बुशरा बीबी भी आजमा के देख चुकी हैं। बुशरा बीबी जब उनके साथ, उनकी क़यादत में ये लोग निकले थे तो रास्ते में गंडापुर जो है वो बुशरा बीबी को छोड़ के भाग चुके थे। वो सब कुछ आपके सामने है। अब इसके ऊपर एक अकाउंट है जी जिसका असल में झगड़ा हो रहा है सनम जावेद और फलक जावेद के साथ। अब सनम जावेद को वो लिखता है कि पहले सनम जावेद लिखती है कि मैं हर हाल में डॉलर कमाऊंगा, चाहे तितली बोलूं, गद्दार बोलूं, टाउट बोलूं, पर आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगा। इस पे वो अलादीन नाम का जो अकाउंट है वो लिखता है किस्सा मुख्तसर कि मैं अली अमीन गंडापुर जो है वो मेरी रेड लाइन है, सनम जावेद खान। अच्छा, अभी मैं आपको इस सारी गलाजत, सारी गंदगी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो सब बताती हूँ, लेकिन आप ज़रा कुछ मुलायजा फरमा लीजिए ये पॉइंट्स जो हैं। सनम जावेद खान ने एक और ट्वीट किया अलादीन की ट्वीट के ऊपर, उसको उन्होंने आंसर करने के लिए तरदीद के तौर पे या रद्द अमल के तौर पे आप समझ लें।
الادین لکھتا ہے کہ عمران خان کی اتنی فکر ہوتی تو عمل سے نظر آ جاتی. خان کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرنے والے گنڈا پور کی اس طرح سے تڑپ تڑپ کر سائیڈ نہ لیتی اور نہ ہی گنڈا پور سے سوال کرنے والوں کے پیچھے پڑتی، بلکہ سوال کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور خان کا پیغام پہنچاتی. اس پہ صنم جاوید نے اس کو کوٹ کیا اور لکھا کہ عمل کا جہاں جیل ہے، بڑکوں کا جہاں ٹک ٹاک. اچھا، پھر اس کے بعد جناب آپ ذرا دیکھیے، اس پر یہ جو الادین نامی اکاؤنٹ ہے، اس نے صنم جاوید کو آنسر دیتے ہوئے لکھا کہ بی بی گنڈا پور کا جہاں اور ہے اور عمران خان کا جہاں اور ہے. اور اس پہ پھر سے صنم جاوید نے جو ہے اس کو کوٹ کیا اور لکھا کہ ٹک ٹاک کا جہاں اور ہے اور جہاں بس ایک ہے ٹک ٹاک. یہ ایک اور آپ کو اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے سالار وزیر پی ٹی آئی کے نام سے. یہ لکھتا ہے کہ صنم جاوید میرا اپنا گھر ہے. یہ صنم جاوید کو بیسیکلی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں آپ کی طرح نوجوان منسٹرز کی لونڈی یا رکھیل نہیں ہوں. جس طرح تم نے 2 سال سے اپنے خامند کو چھوڑ رکھا ہے اور پشاور میں تم رکھیل بنی رہی ہو. اب آپ اندازہ کیجئے، میں آج ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو کہ دوسری پارٹیز کے سپورٹرز ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، انکلوڈنگ مائی ایڈیٹر جو اس وقت ایڈیٹنگ کر رہا ہے. میں اس سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے آنسر ضرور کرنا، کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سمیت سب لوگوں کو ان سے یہ شکایت ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں بہت ہی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا مریم نواز کے بارے میں گراج والی باتیں، کتنی گندی گندی باتیں، غلاظت سے بھری ہوئی باتیں، نواز شریف کی وائف کی ڈیتھ کا ہو جانا اور پھر یہ کہنا کہ جناب ان کی لاش کو پارسل کرا دیا گیا ہے، اور خواتین کی آئے روز جو ہے وہ ان کی کردار کشی کرنا. یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن اب یہ جو گند ہے، یہ جو کیچڑ ہے، یہ اپنے ہی عورتوں کے اوپر، جو انہی کی اپنی پارٹی کی سپورٹرز ہیں، ان کے اوپر اچھالنا شروع کر دیا ہے. ہم شروع سے آپ کو ایک بات کرتے تھے مجھ سمیت کہ جناب خواتین کی اس طرح کی گندی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چھوڑ دیجئے. لیکن اس وقت یہ لوگ اپنا فرض سمجھ کے اس کو کہتے تھے نہیں یہ گندی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا ہے. آج وہ گند جو ہے وہ اپنی دہلیز پر جب آیا ہے تو دیکھیں برداشت نہیں ہو رہا. اب ذرا دیکھیے، یہی سالار وزیر جو ہے یہ ایک اور ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تو پشاور میں اپنا گھر ہے، آپ جن لوگوں کے بستروں کو گرم کرتی ہو وہ سارا مجھے معلوم ہے. میرا منہ اب بس کھل گیا ہے، اب ایک ایک چیز منظر عام پر لا کر رہوں گا. سالار وزیر ایک اور ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت ایک سپیس میں طوائف بیٹھی ہے اور وہ جو بکواس کرتی ہے ساری بکواس کا جواب بہت زبردست طریقے سے دوں گا، مزید عورت کارڈ نہیں چلنے دوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عورت کارڈ اب بند کریں. یہ تمام کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے جی صنم جاوید خان کو. اور فلک جاوید خان جو کہ صنم کی بہن ہے، وہ بھی آ کر ٹویٹر سپیس کے اندر یا ادھر ادھر ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کر رہی ہے اور اپنی بہن کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اب آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ اصل میں جھگڑا ہے کیا، معاملہ ہے کیا، اصل کہانی ہے کیا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو صنم جاوید کا رد عمل اس کے اوپر سنوانا چاہتی ہوں. ہیو اے لک. نکلے ہو تم لوگ کہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، ہم تم لوگ کو سیدھا کر لیں گے. ایک تو صاحب کا کمنٹ پڑھ کے میں حیران رہ گی، بولتے جی بنایا آپ کو ہمیں، بنانے والے آپ کو بند ہم میں. خدا نہ خواستہ تم لوگ تو نیچے خدا ہی بن گئے ہو بھائی. تم لوگوں کی عزت ذلتیں طے کرو گے اور تم لوگوں کو بنانے والے ہو. کدھر مطلب یہ لوگ بیٹھے ہیں اور کیا سوچ ہے ان کی؟ کام نہیں ہے یہ عورتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور عورتیں پکڑ پکڑ کے ان کو ٹارگٹ کرے گا کہ جی یہ عورت یہ صحیح نہیں اور یہ عورت وہ صحیح نہیں. مطلب ایسے اگر جاہل لوگوں کو آپ اسپیس میں پھر وہ بلائیں جن کو نہ اچھا تمیز نہ سنم کچھ. کام ڈاؤن، کام ڈاؤن، نہیں اس کا ٹھنڈی ہو جائے، کام دیکھے، سارا آئس دن کریم کھا شرطی لیں. ایک سگریٹ لے کے یہ کمنٹ یہ ٹویٹ کرنے والا بندہ یہ سارا دن بیٹھ کے عورتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. نشئی اس کی یہاں پہ اس کی ریپو یہ نہیں ہے کہ اس سنم کو آئی ایک سگریٹ تھنک پکڑاؤ تو یہ سنم بند کر دیتا ہے. یہ سنم ڈھونڈ اسپیس ڈھونڈ پہ کے عورتوں کو پرسنل کمنٹ اٹیکس کرتا ہے. جو ہے نا، نہیں سنم دیکھیں وہ جو کرتے ہیں یا جو اگر انہوں نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے اس کو ظاہر ہے ہم لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، سارا لیکن دن ان کا بیٹھ کے ایک لوگوں کو اپنا ٹارگٹ کرتا رہا، پنجاب کیوں نہیں جاتے، پنجاب کیوں نہیں جاتے، اور خود پنجاب والے کے ساتھ پھرتا رہا پورے کے پی میں. اور بھائی تم لوگ اتنے بڑے منافق ہو، جس کے ساتھ تم پورے کے پی میں پھر رہے ہو وہ بھی پنجاب کا، اس کو بولو سب سے پہلے کہ بھائی تم کے پی جاؤ، تم پنجاب جاؤ یہاں سے. مگر کیونکہ وہ آپ کو کھلا پلا رہا ہے اور گھما رہا ہے تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. مجھے تو ایسے منافقین پہ اعتراض ہے کہ بھائی آپ اپنی منافقت پھر ایسے نہ رکھیں پھر ہر کسی کو ٹارگٹ کریں یہاں تو کوئی ایک بندہ نہ پکڑیں. اچھا، یہ سب تو آپ نے سنا. اب میں ایک منافق انسان کا ذکر کرنا چاہوں گی، اقرار الحسن کا. منافق میں ان کو اس لیے کہہ رہی ہوں
کہ یہ عمران خان کے بڑے سپورٹر بنا پھرتے تھے ان کی گورنمنٹ کے دوران، اور باقاعدہ طور پہ جب میں نے ریحام خان نے کتاب لکھی اور اس کا خلاصہ اپنے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہ شخص مجھے تھریٹ کرتا رہا اس بات پر کہ تم عمران خان کی سپورٹر نہیں ہو، تم نے عمران خان کے بارے میں یہ ویڈیو بنایا ہے تو دیکھنا میں تمہیں کتنا بدنام کروں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ دعا زہرا والے کیس میں یہ شخص میرے پیچھے پڑا رہا، اور اس نے بڑے جھوٹے قسم کے ثبوت بھی دکھائے جو کہ بعد میں غلط بھی ثابت ہوئے، ایون کہ میں نے ابھی اس شخص کے اوپر مقدمہ بھی کیا ہوا ہے، FIA میں میری طرف سے اس کے اوپر کیس بھی ہوا ہوا ہے۔ اب اس شخص کی منافقت دیکھیں کہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے یہ پرانی کو بھول کر ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو اب یہ ٹونٹ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتے دیتے اب یہ ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں تک آ گئے ہیں، اور لکھ کر رکھ لیں کہ جلد عمران خان بھی انہی کے ہاتھوں ماں بہن کی گالیاں کھائیں گے۔ بات تقریباً علیمہ خان تک پہنچ گئی ہے، دعا ہے کہ خدا مرحومہ شوکت خانم کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی ٹونٹ کر رہے ہیں انہی خواتین کے اوپر، اور بیسیکلی PTI کے اوپر ٹونٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ بات صرف صنم جاوید یا فلک جاوید تک نہیں رہی، بلکہ خدیجہ شاہ، علیمہ خان اور ساتھ میں دوسری خواتین تک بھی آتی ہے۔ اب یہ دوسری خاتون کون ہے؟ یہ ہیں جی خدیجہ شاہ۔ خدیجہ شاہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو یہ لوگوں کو اکساتی رہیں، اور پھر یہ انہوں نے بھی مارچ کیا۔ بے شک انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، بعد میں ان کو ریلیف مل گیا، یہ امریکی شہری بھی تھیں، اس کا بھی ان کو ایج ملا، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا اسٹرانگ تھا۔ لیکن ان کے بارے میں خالد خان سپاری جو ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا اور لکھتا ہے کہ اس آنٹی کا نام خدیجہ شاہ ہے، اس نے سینٹ ٹکٹ کے حصول کے لیے اپنے شناختی کارڈ کا پتہ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا منتقل کیا۔ پجاریوں نے بہت کوشش کی لیکن عمران خان نے حکم دیا کہ ٹکٹ جو ہے وہ مشال یوسف زئی کو دیا جائے گا، اور پھر یہ آنٹی مر گئی۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور اکاؤنٹ ہے ذیشان نام کا، اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گنڈا پور کا پالتو 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے اور علی امین کے کہنے پر خدیجہ شاہ کی کردار کشی کرتا ہے۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ خدیجہ شاہ امریکی شہری ہے، وہ سینٹ کا الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی، اور خدیجہ شاہ کا ڈومیسائل بھی لاہور کا بنا ہوا ہے، اور یہ ثابت کرے کہ خدیجہ نے اپنا پتہ جو ہے وہ چینج کروایا ہے۔ پھر ایک اور اکاؤنٹ ہے جی محمد شہزاد خان نام کا، یہ لکھتا ہے کہ اہم ترین الرٹ، کہاں علیمہ جو آکسفورڈ سے گریجویٹ، اور کہاں یہ 2 ٹکے کی لڑکی جس نے اسلامیہ کالج سے 2nd ڈویژن میں لاء پاس کیا۔ مشال تجھ پہ لعنت، تیرے لانے والوں پر دونوں ہاتھوں سے لعنت۔ اب آپ اندازہ کیجئے، مشال یوسف زئی کا تعلق PTI سے، خدیجہ شاہ کا تعلق PTI سے، علیمہ خان کا تعلق PTI سے، صنم جاوید، فلک جاوید کا تعلق PTI سے، اور یہ سب آپس میں جو PTI کے سپورٹرز ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، ان کو بستر گرم کرنے والے کہہ رہے ہیں، ان کو داشتاؤں کا خطاب دے رہے ہیں، ان کا تعلق گنڈا پور سے لے کر تمام وزراء کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور کون بنا رہے ہیں؟ باہر سے کوئی نہیں کر رہا، یہ سب کچھ ان کی اپنی ہی PTI کے سپورٹرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کا اصل میں جھگڑا ہے کیا۔ جھگڑا جو ہے نا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہے جی تخت کی لڑائی۔ تخت کی لڑائی پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں ایک گروپ تھا علیمہ خان کا، اور انہی کے پے رول کے اوپر آنے والے کچھ اس طرح کے لوگ جسے علیمہ خان سپورٹ کرتی ہیں، جس میں ایک خدیجہ شاہ بھی ہیں۔ دوسری طرف ہیں جناب فلک جاوید، صنم جاوید کا گروپ جو کہ مشال یوسف زئی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، مگر یہ لوگ سپورٹرز یا پے رول پہ، اب کہا جاتا ہے ان کے بارے میں مبینہ طور پہ کہ یہ ہیں گنڈا پور کے پے رول پہ۔ اب بیسیکلی PTI کا وہ گروپ جو خود کو خان صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ان کے لوئل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور ایک گندا آدمی ہے ان کے مطابق، اور وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور نے آج تک عمران خان کو دھوکہ دیا ہے، اور جب جب عمران خان نے کچھ کرنے کو کہا ہے تو گنڈا پور نے وہ نہیں کر کے دکھایا اور راستے سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ ہے جی ایک گروپ کا کہنا۔ جبکہ گنڈا پور کی سپورٹ میں وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہیں فلک اور صنم جاوید۔ تو جو دوسرا گروپ ہے جو یہ الزام لگاتا ہے، وہ فلک اور صنم جاوید کو اس بات کا تانا دے رہا ہے کہ تم لوگ اپنی اپنی آل اولاد اور اپنے اپنے شوہروں کو چھوڑ چکے ہوئے ہو، اور تم لوگوں کا یہ کردار ہے، اور تم لوگ کن کن کی داشتائیں اور تم لوگ کیا کیا کرتے رہے ہو، اب ہم تم لوگوں کا کچا چٹا کھولیں گے۔ بیسیکلی سوشل میڈیا پہ ان کتوں کی ہڈیوں کی لڑائی کے چکر میں آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ غلاظت کا بازار گرم ہے، اور وہ خواتین جو سارا دن، اسپیشلی صنم اور فلک جاوید، سارا دن یہ ہماری وزیر خواتین، سیاستدان خواتین کی کردار کشی میں گزارتی تھیں، آج یہ اسی مکافات عمل کا شکار ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کون سا ایسا کام ہے جو تھوکا ہوا انہوں نے نہیں چاٹا، کون سی ایسی بات ہے جو کہی اور پھر اس سے انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا۔
اور پھر میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ خواتین کی اس حد تک کردار کشی کی جائے. اس غلاظت کو سن کے مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک لمبی آہ بھی بھرتی ہوں. مجھے نواز شریف کا وہ آسمان کی طرف اللہ کو دیکھنا بھی یاد آتا ہے، مجھے دوسری خواتین کی کردار کشی بھی یاد آتی ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے انہوں نے دوسروں پہ کیچڑ اچھالا تھا اور کیسے آج یہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سچ لگتا ہے، جھوٹ لگتا ہے، جو بھی لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے، ضرور شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی، کیونکہ میں بڑی ہی اس وقت جو ہے نا وہ کیوریس ہوں آپ لوگوں کی رائے جاننے کے لیے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.